अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। 92 न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम सुबह नूर में आपका मेज़बान ग़ुलाम मोइनुद्दीन निज़ामी अपने साथी मेहमानों के साथ आप और आपके अहल ख़ाना के लिए दुआओं का नजराना पेश करता है। हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम से ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस्म मुबारक पढ़ने और सुनने की सआदत हासिल करते हैं। सय्यदुना अर्राहिमु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार सिला रहमी फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह ताला आप पर, आपकी आले पाक पर और आपके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहता हो कि उसकी उम्र लंबी हो जाए और उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा कर दिया जाए तो वो वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे और अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। ये हदीस मुबारक सही बुखारी में आई है। नाज़रीन किराम, हमारा आज का मौजू है जो दीनी हवालों से भी बहुत अहम है और समाजी और माशरती हवालों से भी बहुत अहम है। वालिदैन और बहन भाइयों का आपस में मुखलिस रिश्ता। इसके दीनी पहलू पर भी बातचीत होगी, इसके समाजी और सकाफ़ती और तहज़ीबी पहलू पर भी इंशाअल्लाह हम बातचीत करेंगे और कुछ हमारे जो मोहतरम मेहमान तशरीफ़ लाए हुए हैं वो अपने ज़ाती एहसासात और जज्बात भी ज़रूर बयान करेंगे। इससे पहले मैं ये चाहूँगा कि हम ये देखें कि कुरान करीम पहली ऐसी दस्तावीज़ है सूरतुन निसा की आयत नंबर 11, जिसमें अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई है तरके की तकसीम की, और उसमें जो हुकूक वालिदैन के और औलाद के और बहनों के और भाइयों के इतनी तफसील अता फरमाई है। ये पहला तारीख़ इंसानियत में डॉक्यूमेंट है ऐसा जो ये मसला हल करता है। ये हुकूक और फ़राइज़ का मसला है और इसके बाद अहादीस में इसकी वज़ाहतें हैं, फ़ुक़हा ने इसमें काम किया है और तारीख़ इस्लामी में पूरा एक इल्म मीरास मारज़ वजूद में आया। मैं तर्जमा पढ़ने की सआदत हासिल करता हूँ और फिर चंद बातें करके हम मेहमानों की तरफ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तुमको तुम्हारी औलाद के बारे में इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है, और अगर मैयत की औलाद सिर्फ़ लड़कियां ही हों यानी 2 या 2 से ज़्यादा तो कुल तरके में उनका 2 तिहाई है, और अगर सिर्फ़ एक लड़की हो तो उसका निस्फ़ है, और मैयत के माँ बाप का यानी दोनों में से हर एक का तरके में छठा हिस्सा है, बशर्ते कि मैयत की औलाद हो। और अगर मैयत की औलाद ना हो, सिर्फ़ माँ बाप ही उसके वारिस हों तो 1/3 हिस्सा माँ का है, और अगर मैयत के भाई भी हों तो माँ का छठा हिस्सा होगा। और ये तकसीम मैयत की वसीयत की तामील के बाद जो उसने कर रखी हो या वो कर्ज़ जो उसके ज़िम्मे हो वो अदा कर चुकने के बाद ये तकसीम अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादों और बेटों पोतों में से फ़ायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज़्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। सूरतुन निसा आयत नंबर 11। नाज़रीन, ये इसलिए भी मैंने आयत तिलावत की कि ये जो रिश्ते हैं इनमें एक सर्द मेहरी हम देखते चले आ रहे हैं बदकिस्मती से। उसकी एक बुनियादी वजह इस तरह के हुकूक वगैरह का न मिल सकना है। हम साथ में बातचीत करते रहेंगे। ये इतना अहम मौजू है कि मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने मेहमानों के ख़यालात से इस्तिफ़ादा करें। बीच बीच में ज़िमनन आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहूँगा। मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। हमारे आज के मेहमान मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल साहब हैं। आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत नाज़रीन, डॉक्टर साहब जो है ना, ये मेडिकल डॉक्टर तो हैं ही, उस्ताद भी हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, मुफक्किर भी हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इंसान दोस्त हैं और बहुत हमारी जो मकामी सकाफ़त है उससे जुड़े हुए हैं। इंसानी रिश्तों के तकद्दुस में बहुत गहरा यकीन रखते हैं। और अभी पिछले ही दिनों इनकी कुछ गुफ्तगुएँ ऐसी सामने आई हैं जो इन्होंने इन रिश्तों के हवालों से की। वो सुनते ही हमने ये तय किया कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ऐसा एक प्रोग्राम करेंगे, उसमें डॉक्टर साहब को ज़रूर ज़हमत देंगे। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारी दूसरी मेहमान डॉक्टर फ़ातिमा फ़याज़ साहिबा।
ملک کی ایک نامور یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، کئی غیر ملکی کانفرنسوں میں شرکت کر چکی ہیں، ان کے تحقیقی مضامین بہت ساری دوسرے ملکوں میں شائع ہو چکے ہیں، علم و ادب کا، تصوف کا، اقبالیات کا، روحانیات کا بہت اچھا مطالعہ ہے ان کا، اور خاص طور پر جو رشتوں کا تقدس ہے اس حوالے سے آج کل ایک خاص کیفیت سے گزر رہی ہیں کہ انہیں پے در پے کچھ صدمات کا سامنا کرنا پڑا، تو ہم نے ضروری جانا کہ ہم ان کا موقف بھی لیں۔ اور آخر میں ہم حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب سے بہت خوبصورت کلام بھی سنیں گے۔ آپ کا بھی شکریہ ڈاکٹر فاطمہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ محترم ڈاکٹر خالد مسعود صاحب، قرآن و حدیث اور اسلامی تعلیمات میں جو والدین کے حقوق ہیں اور اولاد کا والدین کے بارے میں اور دونوں کا ان کے بارے میں، اور بہن بھائیوں کے جو تعلقات اور مراسم ہیں اور حق حقوق ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو انوائٹ کرنے کا بہت شکریہ، اور دوسرا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج کل کے ایک سوشل میڈیا کے دور میں ان رشتوں کی اہمیت اس انداز میں نظر انداز ہو رہی ہے نا، جو قرآن و حدیث میں ان چیزوں کے بارے میں بتلایا گیا۔ بے شک ماں باپ وہ ہستیاں ہیں کہ جو پوری دنیا میں یہ واحد ہستیاں جو یہ چاہتی ہیں کہ ہماری اولاد جہاں پہ ہیں اس سے آگے جائے، اس سے آگے جائے، اس سے آگے جائے، اور دنیا میں کوئی ہستی نہیں۔ اور اسی لیے فرمایا کہ ماں کا اپنا درجہ، وہ مقام کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، سبحان اللہ، سبحان، اور باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ، سبحان اللہ۔ اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اس میں اللہ کی ناراضگی، اور ماں باپ کے جانے کے بعد فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا۔ اور ماں باپ کی جو خدمت ہے نفلی جہاد سے بھی اس کو افضل قرار دیا۔ اور جب گناہوں کی طرف آتے ہیں تو ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ بے شک سورۃ لقمان میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا شکر ادا کرو، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اپنے والدین کا شکر ادا کرو، کیونکہ آپ نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اور پھر اس میں بے شمار واقعات ہیں، لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً ایک واقعہ ہے جی کہ خراساں سے آتے ہوئے کسی شخص نے کہا کہ میں حج پہ لے آیا اپنے پیرنٹس کو، کندھے پہ اٹھایا، اور میں نے اتنے چکر لگائے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو فرمایا کہ جب آپ پیٹ میں تھے اور ایک چکر لگا آپ نے تو وہ حق دیا۔ اللہ 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 اکبر۔ یہ والدین کا ایک احسان، ان کا اتر نہیں اور ایک سکتا۔ انداز ہے۔ اور اسی طریقے سے والدین کے ساتھ جو بہن بھائی ہیں، بڑے بھائی چھوٹوں کو کیسے دیکھیں، چھوٹے بڑوں کو کیسے دیکھیں۔ بڑا بھائی بھی والد کا قائم مقام ایک طرح سے، کہتے نہیں اور بڑا بڑی بھائی، بہن ماں کے قائم۔ بڑا بھائی ہے ہی باپ کی وجہ۔ اور مجھے موقع ملا میں بتاؤں گی کہ آج کل کے دور میں بھی ایسی مثالیں ہیں کہ بڑے بھائی باپ بن کے دکھاتے ہیں۔ واہ۔ اور آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے اگر میسج مل گیا ہمارے اس معاشرے کو کہ ہماری جو خاندانی اقدار ہیں، جو ایسٹرن نارم ہیں، جو ریلیجس نارم ہیں، آج گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ ان اقدار کو ہم نے اگنور کر دیا۔ وہ رات کو سوتے وقت ماں کے پاؤں دبانا، اور صبح ناشتہ کرنے کے بعد ماں کا کہنا کہ جا پتر ستے خیران۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اقدار کیا دوبارہ بات ہے ہو جائیں ڈاکٹر تو صاحب، ایک گھر میں بھی سکون، معاشرے میں بھی سکون۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بات آپ نے فرمائی۔ تو جی ڈاکٹر فاطمہ صاحبہ، ہماری جو اسلامی زبانوں کا شعر و ادب ہے اس میں بھی ان رشتوں کا بہت ریفلیکشن ہے، ان کی قدر و قیمت کے بارے میں، ان کے حقوق اور فرائض کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا، حسن سلوک کا، تو آپ کچھ اختصار سے بیان فرمائیے۔ جی بالکل، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ جتنی بھی بڑی زبانیں ہیں اس تمام خطے کی، خواہ وہ عربی ہو، فارسی ہو، یا جنوبی ایشیائی زبانیں ہوں، اردو ہو، پنجابی ہو، ہمیں ان تمام زبانوں کے ادب میں، شاعری میں، نثر میں ماں باپ کا جو مرتبہ ہے، بہن بھائیوں کی جو باہمی محبت ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، ان تمام جذبات کی عکاسی ملتی ہے۔ مثال کے طور پر عربی ادب کی اگر ہم بات کریں تو ایک بہت اہم مثال جو قابل ذکر ہے حضرت خنسا رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحابیہ بالکل، بہت جلیل القدر صحابیہ، حتیٰ کہ ظہور اسلام سے پہلے ان کی شعر و شاعری کی بہت شہرت تھی عرب میں، اور بڑا ایک مقام تھا مرثیہ گوئی کے حوالے سے خاص طور پر۔ ان کے والد کی وفات ہو گئی جب وہ ابھی جوان تھیں، پھر انہوں نے شادی کی تو ان کے شوہر کی بھی وفات ہو گئی، تو ایسے میں ان کے دو بھائی ہیں، حضرت معاویہ اور صخر۔
انہوں نے بہن کی سرپرستی کی باپ بن کر اور پھر ان کے بچوں کی کفالت بھی کی، لیکن پھر ان کے دونوں مربی بھائیوں کا بھی انتقال ہوا۔ اس کے بعد پے در پے صدمات، پے در پے صدمات، بالکل۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے مرثیہ گوئی کی ہے اپنے بھائیوں کے غم میں، خاص طور پر اپنے بڑے برادر صخر کے لیے، وہ عربی ادب میں شاہکار تصور ہوتے ہیں، اور مرثیہ گوئی میں خاص طور پر خواتین شاعرات میں کوئی بھی ان کے مقابل جو ہے ان کو تصور نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بھی روایت میں ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان سے مرثیے حضرت عمر کا تو بالکل سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فارسی ادب کی اگر ہم بات کریں، کئی شعراء ہیں جنہوں نے نجی طور پر اپنے عزیز و اقارب کے، اپنے بہن بھائیوں کے، اپنی اولاد کے یا ماں باپ کے نوحے بھی لکھے ہیں، مرثیے بھی لکھے ہیں، قصائد بھی لکھے ہیں۔ ایک مثال لیکن جس کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گی، طالب آملی بہت بڑے شاعر تھے، ایران میں پیدا ہوئے، 15ویں اور 16ویں صدی کے شاعر ہیں۔ آمل مازندران صوبے کا شہر ہے، وہاں سے وہ ہجرت کر کے ہندوستان آ گئے، جہانگیر کے دربار یہاں ملک الشعراء بنے۔ جی بالکل، ملک الشعراء بنے۔ ان کی بہن ستی النساء بیگم 14 سال تک انہوں نے اپنے بھائی کی جو ہے وہ جدائی برداشت کی، اور ان کے لیے انہوں نے ایک مثنوی تحریر کی اپنے بھائی کی جدائی میں، جو طالبہ کے عنوان سے معروف ہے، اور مازندران کے مقامی گیتوں میں، ترانوں میں وہ ایک اب ضرب المثل کی حیثیت آج تک رائج ہے، آج تک رائج ہے، اور طالب خانی باقاعدہ اب ایک موسیقی کی روایت ہے۔ واہ واہ، بہن بھائی کی محبت کا بالکل ایسا ہی ہے۔ اردو ادب کی بات کریں تو مختلف شعراء نے اسی طرح سے اپنے عزیز و اقارب کے لیے قصائد بھی لکھے ہیں، نوحے بھی لکھے ہیں، لیکن ایک خاص ادبی روایت جس کا میں بہت اختصار سے اشارہ کرنا چاہوں گی، کربلائی ادب۔ اچھا، کیونکہ کربلا میں ان سارے رشتوں کا جو تقدس ہے، ان کا جو باہمی احساس، امام حسین اور ان کا خانوادہ، ان کے فرزند، ان کی بہنیں، ان کے بھائی بھتیجے، جو ہمارے اردو کے مرثیہ گو شعراء ہیں، میر انیس ہو جائیں، مرزا دبیر ہو جائیں، اور ان جیسے دوسرے، انہوں نے جس طرح سے ان سب رشتوں کا، ان کے احساسات کی ترجمانی کی ہے، شاید ہی دنیا کے کسی بھی ادب میں۔ سبحان اللہ، آپ صحیح فرما رہی ہیں، بے شک، بالکل۔ جی محترم ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ بر صغیر کی جو اسلامی اور تہذیبی اور ثقافتی زندگی ہے، اس میں ان رشتوں کا رنگ ہی اور ہے۔ آپ نے کچھ اشارے دیے ہیں، آپ اس تہذیب کی جڑوں سے واقف ہیں، تو کچھ تو آپ وہ بتائیے کہ یہاں کیا نوعیت ہے، اور اگین جو آپ نے اشارہ کیا کہ اب وہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، ایک سرد مہری ہے، فاصلے ہیں، لا تعلقی سی ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میں فاطمہ جناب میڈیکل یونیورسٹی سے اور کنگ ایڈورڈ سے تعلق رہا، اور کالج آف فزیشین سرجن سے میرا تعلق رہا۔ آپ یوں نہ کہیے تعلق رہا، آپ سربراہ ہیں ماشاءاللہ۔ تعلق رہا ہے، اور کالج کو بھی میں نے لیڈ کیا، تو اس انداز میں پوری دنیا میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا نا۔ ویسٹ میں جا کے جو میں نے ایک چیز دیکھی، وہ اقدار کی اس انداز میں پاسداری، اس کی کمی ہے۔ ایک جو فیملی سسٹم دیٹ از بلیسنگ فار دی سب کانٹیننٹ، وہ وہاں میں اس کی کمی۔ اچھا، اللہ اور رسول کی منشا بھی تو یہ ہے کہ اسلام ایک خاندان ساز مذہب ہے۔ ایسی ہے، ایسی۔ میں 2 واقعات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ 10-15 سال پہلے کی بات ہے، میں جب اسکینڈینیوین ایک ملک میں گیا، اچھا، ایک جگہ میں ٹھہرا تو آگے مجھے 3-4 سٹوری بلڈنگ نظر آئی، تو میں نے بلڈنگ میں دیکھا کہ کچھ احباب موجود ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون سی بلڈنگ ہے؟ کہتے ہیں اولڈ ہاؤسز ہے نا۔ اللہ اللہ۔ اولڈ ہاؤس میں جب میں نے وزٹ کیا تو وہ 70-80 سال کے پیرنٹس تھے جن کو بچوں نے چھوڑ کے اولڈ ہاؤس میں منتقل کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب ان سے تھوڑا سا میں نے انٹریکٹ کیا تو کہنے لگے جی عید بچے آتے ہیں، کچھ گفٹ دے کے چلے جاتے ہیں، کرسمس پر آتے ہوں گے، اور کسی کے چہرے پہ میں نے ایک فریشنس یا وہ چیز نہیں دیکھی۔ اللہ جو ایک دکھ اور کرب تھا اولاد سے دوری کا، ہر ایک کے چہرے پہ عیاں تھا۔ اللہ کا شکر ہے، تنہائی، افسردگی، اداسی، ایسی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی سب کانٹیننٹ اور خاص طور پہ پاکستان میں
یہ سسٹم نہیں، اور اللہ کرے یہ نہ ہو. آمین. ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا، رات کو بیٹھنا، دن کو بیٹھنا. اور ایک یہاں بات میں اور ایڈ کر دوں، ہم کہتے ہیں نا اولاد تابع دار نہیں ہے، اولاد میں آگے ڈفرینسز اور خاندان کے اندر ڈفرینسز ہیں. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ پیرنٹس اولاد کے ساتھ اس انداز میں ان کا تعلق ہونا، ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کی گرومنگ میں ہر چیز کو واش کرنا، اس میں گریجولی کمی آ رہی ہے. میں اپنی مثال دینے لگا ہوں. اس تمام مصروفیت کے باوجود جو میری ایک مصروفیت ہے، کوئی ایک دن ایسا نہیں ہوتا کہ میں لاہور میں ہوں اور رات کو میں سارے بچوں کے ساتھ خود نہ بیٹھا ہوں. رات کو بیٹھ کے ایک آدھ حدیث کی تعلیم کی. ڈاکٹر صاحب آپ تو ایک مثال ہے نا الحمدللہ. اور ابھی فجر کی نماز جب میں پڑھ کے آیا تو میرے بیٹے میرے ساتھ، اور فجر کی نماز کے بعد ہمارا یہ معمول ہے ایک ریفلیکشن کرنا کہ یار کل کا دن کیسا گزرا، آج کا دن کیسے بہتر گزرے. خود احتسابی. یہ ان کے ساتھ انٹریکشن. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ایک معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے، خاندانی نظام ڈیولپ ہوتا ہے، گھر میں سکون ہوتا ہے، اور ایک اس کے اجتماعی اثرات ہوتے ہیں. دوسرا واقعہ میں بیان کرنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ مجھے کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل. میں ایک ملک میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا. اچھا. تو میرے دائیں اور بائیں اس ملک کے میڈیکل شعبے کے بڑے بیٹھے تھے. ایک طرف ایک صاحب تھے میل اور فیمیل. تو میں نے ایسے ہی پوچھا آپ کے بچے کتنے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میرے 2 بچے ہیں، اور جو میرے ساتھ خاتون تھی انہوں نے کہا 3 بچے ہیں. اچھا. اور پھر وہ کہنے لگے کہ ہم دونوں میاں بیوی میں. اچھا. تو میں نے ان سے تھوڑا سا پریشانی میں نے کہا جی آپ کے 2 بچے، آپ کے 3 بچے، آپ کہہ رہے ہیں ہم اب میاں بیوی، ایک کدھر سے آ گیا. تو وہ کہنے لگے، وہ جو صاحب تھے ہی واز ایکس پریزیڈنٹ آف دیٹ کالج. انہوں نے کہا کہ جب میرے بچے 18 سال کے ہو گئے تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے کہا میرے جب 18 سال کے ہو گئے مجھے بھی چھوڑ کے چلے گئے. تو پھر ان دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا کیونکہ وہ اکیلے رہ گئے تھے. اللہ اکبر. میں نے آپ بلیو کریں جب ان کو اپنا سب کانٹیننٹ کا پاکستان کا سسٹم بتایا کہ ماں کے سونے سے پہلے ہم پاؤں دباتے ہیں، باپ کے پاس بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، صبح جانے سے پہلے بریک فاسٹ اکٹھا کر کے اور ماں سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، سارا دن دعائیں لے کے نکلتے ہیں، دونوں کی آنکھوں میں آنسو. سبحان اللہ. اور پھر قرآن پاک میں جس انداز میں اس رشتے کے بارے میں جو حکم فرمایا گیا کہ آپ اف تک نہ کہو اپنے والد، اگر اف سے بھی کوئی نیچے ورڈ ہوتا تو شاید وہ بھی اس انداز میں. اور قول کریمہ کی بات کی. قول کریمہ کے بارے میں یہ حکم، جیسے ہمیں بڑوں نے یہ بتایا کہ قول کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے اس انداز میں بات کریں جیسے غلام اپنے آقا سے بات کریں، جھک کے رہیں ان کے سامنے. اور اگر یہ کریں گے تو اس کی برکات آپ کو دنیا میں بھی ملیں گی، آپ کو آخرت میں بھی ملیں گی. آپ اپنے والدین کی رسپیکٹ، عزت، تابعداری کریں گے، آپ کی اولاد آپ کی کرے گی. اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ چیز دنیا میں آپ کے سامنے. ڈاکٹر صاحب مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک جلیل القدر صحابی یہ فرمایا کرتے تھے کہ والدین کے احترام اور ان سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ان کے پاس قریب کپڑے بھی نہ جھاڑیں کہ کہیں ان پر گرد نہ ملے. ایک یہ بھی ہے، اور ان کے جانے کے بعد ان سے جتنے متعلقین تھے ان کی بھی عزت اور رسپیکٹ اسی انداز میں کریں جیسے ان کی وہ کرتے تھے. اور یہ تو والدین کے بارے میں ہے نا. اسی طرح بھائی بہنوں کے بارے میں، اب بڑا بھائی اگر ہے گھر میں تو والدین کی وفات کے بعد چھوٹے بہن بھائیوں کی پرورش کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، مشکل گھڑی میں ساتھ دینا، خطاؤں کو معاف کرنا، نرمی کا برتاؤ کرنا، یہ بڑوں کے لیے. لیکن ساتھ ہی چھوٹوں کے بارے میں بتایا گیا کہ بڑوں کی عزت ان کے شایان شان کریں، ان کے مرتبے کا خیال رکھیں، اور والدین کی موجودگی میں، والدین کی عدم موجودگی میں بڑوں کو والدین کا درجہ دینا. کیونکہ بڑا بھائی تو باپ ہی کی طرح پہ ہوتا ہے، اس کو باپ بن کے رہنا، آپ نے اس کی باپ کی طرح عزت کرنا. اچھا، بہنوں کا ڈاکٹر صاحب ہمارے یعنی ثقافت میں دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انفارچونیٹ پہلو ہے کہ ہمارے ولیج بیک گراؤنڈ میں آ کے تصور یہ کیا جاتا ہے کہ شادی کے بعد یہ جہیز اور ساری چیزیں جو بہنوں کے دے دی تو ہم نے حق ادا کر دیا. بالکل ادا نہیں کیا. آپ نے ابھی سورۃ النساء کی جب تک ہم نے وہ نہیں کیا جب تک. بہنوں کا حق یہ ان کا حق ہے، اور قیامت والے دن بھائیوں کو اس کا جواب دینا پڑے گا اگر بہنوں کا حق قرآن پاک کی اور اسلامی احکامات کی تعلیم میں ادا نہیں کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے جو سننے والے ہیں اس چیز کا خیال رکھیں. بہن بہت محبت کرنے والی ہے. میں نے خود اپنے میڈیکل فیلڈ میں دیکھا، میڈیکل فیلڈ میں
کہ بھائی کو گردے کی ضرورت پڑی, سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب, ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑی, بھائی کے ساتھ بھائیوں والے رشتے نہیں آئے, بہن نے آ کے اپنا گردہ, کمال ہے ڈاکٹر صاحب, واہ واہ. تو بہن کا ایک ایسا رشتہ ہے, یہ بات تو اس کو ریسیپروکیٹ کر رہا ہے. ڈاکٹر فاطمہ, آپ بہن اور بھائی کے رشتے کے حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا, کیا محسوس کیا؟ ایسا ہی نہیں ہے کہ بھائی بھی بہت, جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے, بہت محبت کرتے ہیں بہنوں سے, اور بہنیں بھی جان قربان کرتی ہیں بھائیوں پہ؟ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ ہمارے تو اپنے خاندان میں میرے والدین کی جب وفات ہوئی تو اس کے بعد میری والدہ کی جب زندگی کے آخری ایام تھے تو میرے سامنے انہوں نے میری بڑی بہن سے کہا کہ تم اس کا خیال رکھنا. اللہ اللہ. اور انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا, اور والدہ کے جانے کے بعد میری بڑی بہن ایک طرح سے وہ ماں بن کر انہوں نے گھر کو سنبھالا بھی, اور پھر میرے بڑے بھائی جو ہیں انہوں نے ہر لحاظ سے ایک پدرانہ شفقت کا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی رکھا, اور انتظامی معاملات اور اقتصادی معاملات, ہر لحاظ سے جو ایک والد کی جانشین بن کر وہ سارا سلسلہ نبھایا. تو بالکل میں متفق. ہماری تہذیب میں یہ بھی تو تھا نا کہ خواتین اگر آ گئی ہیں تو قبیلوں کی جنگ رک جاتی تھی. بالکل. آج بھی بہنیں اگر آ جائیں بھائیوں کے دروازے پر تو بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, یعنی ان کی عزت اور تکریم کا. اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ علیہ السلام نے جس طرح اپنے رضائی رشتوں کا احترام فرمایا اور اس کا حکم بھی دیا, تو میں بہت شکر گزار ہوں. ہم یہ بات چیت جاری رکھیں گے. ناظرین کرام, ہمیں درود پاک سننے کی سعادت حاصل کرنی ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم یہ خوبصورت گفتگو سنیں گے. اور ابھی یہ بہت دلچسپ مرحلے میں ہم داخل ہوں گے کہ ہم اپنے مہمانوں سے ان کے ذاتی اور نجی احساسات اور جذبات اور تاثرات سنیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. دوبارہ ملتے ہیں. السلام علیکم ناظرین مکرم, صبح نور میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں والدین کے حقوق اور بہن اور بھائی کا جو تعلق ہوتا ہے, اور ان میں جو اخلاص اور ایثار اور قربانی ہوتی ہے, اس پر بات چیت ہماری جاری ہے. یہ بہت اہم دینی اور سماجی مسئلہ ہے, اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آج دو بہت ہی محترم ہستیوں سے ہم ان کے تاثرات اور بات چیت سن رہے ہیں. محترم ڈاکٹر خالد مسعود صاحب, حال ہی میں آپ کے بھائی کا انتقال ہوا. ظاہر ہے وہ کہا جاتا ہے باپ سراندے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں, اور بھائیوں کا تو کہا جاتا ہے کہ جیسے بازو ٹوٹ گیا ہے. اور ہم کہانیوں میں دیکھتے ہیں, سنتے ہیں کہ جب کسی کا بھائی مر جاتا تھا, وفات پا جاتا تھا, تو وہ کہتا تھا میری کمر ٹوٹ گئی ہے. آپ کے کیا احساسات اور جذبات تھے, اور اگر آپ نے کوئی نظم میں, نثر میں جو فرمانا چاہیں؟ دیکھیں جی, میرے فادر چودھری سلطان محمود مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, ان کا انتقال 1999 میں ہوا نا, 25 سال ہو گئے. اللہ اکبر. 25 سال تک میرے بڑے بھائی چودھری بشیر احمد گوندل مرحوم, انہوں نے ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہمارے والد کا انتقال. کمال ہے ڈاکٹر صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے بھائی بہنوں کو لک آفٹر کرنا. کتنے بہن بھائی کل؟ ہم 4 بہن اور 4 بھائی تھے. اچھا, لیکن کسی کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ باپ کا سایہ, وہ بھائیوں میں سب سے بڑے اور میں بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا. اچھا. اور مجھے یاد ہے کہ پہلی جماعت میں جب میرا ایڈمیشن ہوا, پرابلی 72 کی بات ہے, یہ اس کو لیکچرر بن چکے تھے نا, مجھے خود ساتھ لے کے. سبحان اللہ. اسکولنگ, پھر کالج, اور کالج کے بعد پھر میرا, یعنی آج تک کی سٹیج تک ان کا ایک دستے شفقت کا انداز باپ والا تھا. ڈاکٹر صاحب, یہ جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے سب سے خاندان میں, اس کے تو بگڑنے کے بہت ہی زیادہ چانسز ہوتے ہیں, تو آپ کو کوئی ایسا موقع نہیں ملا بگڑ جانے کا؟ میرا خیال ہے کہ اس میں چونکہ پہلی تربیت والدین کی طرف, والد صاحب کی طرف سے تھی, پھر بھائی کی شفقت کا سبحان اللہ, اور پھر جب میں خود ڈاکٹر بن گیا نا, ڈاکٹر بننے کے بعد ان کا پیار اور محبت کا تسلسل اسی انداز میں رہا. اس میں 2 چھوٹے چھوٹے واقعات میں آپ کو نظم کی صورت میں بھی سناؤں گا. ہاؤس جاب جب میں نے کمپلیٹ کیا تو میرے سے انہوں نے پوچھا کہ یار تمہارے پاس سواری نہیں ہے,
اچھا، تو مجھے SG2333 موٹر سائیکل سے کیا وہ 10 بات لا ہے، کے کیا دیتے۔ بات۔ پھر ہم پارٹ 2 کے امتحان میں عام طور پہ مشکل امتحان ہوتے ہیں، ایک آدھ مرتبہ اٹیمپٹ لگ جاتی ہے، سیکنڈ اٹیمپٹ میں وہ جو ہاؤس جاب کا یا پوسٹ گریجویٹ کا اسٹائپنڈ ملتا تھا ختم ہو گیا۔ مجھ سے ہاسٹل آئے، کہنے لگے یار تمہارے چہرے پہ ہلکی سی نا پریشانی کے اثرات ہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو میں نے انہیں کہا جی وہ تو تنخواہ ختم ہو چکی ہے۔ یہ ماں پہچانتی ہے اور باپ پہچان جیب سے، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا یہ لو میری تنخواہ ملی، ہائے ہائے ہائے، آپ فیس بھی دیں، کراچی جہاز کا کرایہ بھی، سبحان اللہ، موج اور کریں، جائیں اور امتحان جا کے۔ کمال ہے۔ اور پھر ایک اور بات، ہماری زمین، ہمارا تعلق واڑہ عالم شاہ منڈی بہاؤدین سے ہے، وہاں تھوڑی سی زمین ہے، پورے 25 سال تک جی سارے بہن بھائیوں کو چاول اور گندم وہ ہر پہنچاتے 6 ماہ رہے کے بعد خود پہنچاتے، آہا۔ اور پھر عیدوں کے موقعوں پہ سارا خاندان سال میں 2 مرتبہ اکٹھا ہوتا اور ہر بچے کو وہ اپنی طرف سے خود عیدی دیتے۔ واہ واہ۔ ساری زندگی انہوں نے دیا ہے، لیا نہیں۔ اور پھر ایک دو مطلب اچھی عہدوں پہ وہ رہے، اس کا جو چیف منسٹر پنجاب میاں محمد شہباز شریف صاحب کے ساتھ ڈائریکٹر کمپلینٹ سیل، اچھا، اور پرسنل ان کے سٹاف افسر بھی رہے۔ تو ان کے جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ کس انداز میں وہ غریبوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ہائے ہائے، کبھی ان کی تنخواہ 20 تاریخ کو اس تنخواہ نے یعنی کراس نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مرتبہ، بلکہ ایک مرتبہ نہیں، کئی درویشوں مرتبہ، والا شیوا ہے جی۔ درویشوں والا، رمضان سے پہلے مجھے کہتے کہ یار وہ تم جو ڈونیشن وغیرہ دیتے ہو کچھ بھیج دیا کرو، کیونکہ میں نے سردیوں میں جب میں نکلتا ہوں سڑکوں کے لوگ ٹھٹر رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں 100 200 300 کمبل رکھتے، ہر ایک کے اوپر ایک ایک سبحان اللہ، اللہ ان کو جزا دے۔ تو جس انداز میں ان کا تعلق خاندان والوں سے تھا، غریبوں سے تھا، ہر تعلق رکھنے والے کو لک آفٹر کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں ایک بڑی ریئر مثال ہے۔ اگر اجازت ہو تو یہاں ضرور، کیوں نہیں، میں نے ایک چھوٹی سی نظم ان کے بارے میں لکھی ہے، ابھی ڈاکٹر صاحبہ بھی بتا رہی تھی شعر و شاعری اور نظم کے بارے میں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ میرے ننہال گوندل ہیں اور میرے والد کے ننہال بھی گوندل ہیں، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بھائی آپ نہ سنائیں کچھ؟ نہیں، آپ کا کمال ہے۔ بہت شکریہ۔ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ بارے میں ان کے بارے میں کچھ بولا، لیکن جی وہ بہت ہی خوبصورت ہے آپ کی گفتگو۔ جو میں نے ان کے انتقال پہ تعزیہ تھی، یہ اشعار لکھے، یہ پیش خدمت ہیں۔ کیا تعارف میں لکھوں بھائی، کیا تعارف میں لکھوں بھائی، میں تجھ کو کیا کہوں، سبحان اللہ، کیوں نہ تجھ کو اپنے رب کی خاص ایک عطا کہوں۔ واہ کیا بات، بھائی تو بن کے رہا مثل پدر نگہ باں، سبحان اللہ، ہر خوشی ہر غم میں پایا تجھ کو اپنے درمیان۔ کیا بات، تو شروع سے والدین کا سہارا بھی بنا، تو شروع سے والدین کا سہارا بھی بنا، بھائی بہنوں کے لیے آنکھوں کا تارا بھی بنا، جو کیا اچھا کیا، جو کہا اچھا کہا، سبحان اللہ، اپنے تو اپنے ہوئے غیروں سے بھی اچھا کیا، ایثار و قربانی کی ایک بہترین مثال تھا۔ ماشاءاللہ، بشیر احمد گوندل، ماشاءاللہ، ایثار و قربانی کی ایک بہترین مثال تھا، خوبصورت خوبصورت شخص با کمال تھا، واہ، تیری یادیں تیری باتیں بھول سکتا ہی نہیں، تیری یادیں تیری باتیں بھول سکتا ہی نہیں، ساتھ گزرے دن راتیں بھول سکتا ہی کیا نہیں۔ بات، اور جیسے میں نے تذکرہ کیا نا، تنخواہ بھی دے دی، موٹر سائیکل بھی لے کے دے دیا، سبحان، ضروریات کا خیال رکھا، مسلسل رکھا۔ اس کے بارے میں نے لکھا، ساری اپنی تنخواہ دے دی، ساری اپنی تنخواہ دے دی، فیس کی میری ادا، بائک SGD 2333 بھول جاؤں گا میں کیا۔ واہ واہ واہ، آہ بھائی بشیر احمد گوندل، آہ بھائی بشیر احمد گوندل اب نہیں رہے، یوں اچانک دے کے غم ملک عدم جا بسے، سبحان اللہ، ہر کوئی ہے دل گرفتہ ہر آنکھ ہے اشک بار، ہر کوئی ہے دل گرفتہ ہر آنکھ ہے اشک بار، زندگی تیرے بنا کیا ہے سب بیکار، جب تلک زندہ رہا، جب تلک زندہ رہا۔ یہ جو میں نے سنٹینس بولا ہے، زندگی تیرے بنا کیا ہے سب بیکار، یا میں تھوڑا سا ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے نا، وہ پھر یہ میسج دے کے جاتا ہے کہ میں چلا گیا، آپ کی باری ہے۔ اور جب انسان جاتا ہے تو روپیہ پیسہ یہی رہ جاتا ہے، یہی رہ جاتا ہے، عزیز و اقربا رشتہ دار ساتھ نہیں جاتے، صدقات جاریہ نیک اور فلاحی کام ساتھ جاتے ہیں۔ تو جانے والا میسج دے کے جاتا ہے کہ احکامات الہیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے اور دین کو ساتھ لے جاتے ہوئے، انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے
اپنی آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کر کے جائیں. انویسٹمنٹ کر کے جائیں گے تو آخرت میں جانے کے بعد ویلکم کی کیفیت ہوگی. تو یہ بیکار اس وقت نہیں ہوگا جب آپ نے آخرت کی تیاری کی. سبحان اللہ. آگے میں نے لکھا جب تلک زندہ رہا خیر خواہ سب کا رہا, بامی جھگڑے نہ تھے اور خاندان ایک رہا. سبحان اللہ. سبحان. تو سہارا تھا ہمارے باپ کے جانے کے بعد, تو سہارا تھا ہمارے باپ کے جانے کے بعد, ہم یتیم ہو گئے آپ کے جانے کے بعد. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کون پوچھے گا ہمارا حال اب بھائی بھلا, کون پوچھے گا ہمارا حال اب بھائی بھلا, کون رکھے گا ہمارا خیال اب بھائی بھلا. سبحان اللہ. اب دعا کی طرف میں جاتا ہوں. لحد ہو روشن تیری, آمین. لحد ہو روشن تیری, میلا نہ ہو تیرا کفن. سبحان اللہ. لحد ہو روشن تیری, میلا نہ ہو تیرا کفن, پھول سا مہکا رہے یہ نازنین تیرا بدن. ہے دعا تیرے لیے, ہے دعا تیرے لیے, بلندی درجات کی, جنت الفردوس ہو قیمت تیری خدمات کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج خالد جو بھی ہوں یہ سب تیرا احسان ہے. سبحان اللہ. آج خالد جو بھی ہوں یہ سب تیرا احسان ہے, تو نہ ہوتا تو یوں نہ ہوتا, یہ میرا ایمان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آگے ان کے بیٹے ہیں قیصر محمود گوندل. اچھا. ایک بیٹے ایک بیٹی, ماشاءاللہ دونوں سیٹلڈ ہیں ماشاءاللہ. اور میں یہ بتاؤں اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. دونوں قطر میں تھے تو مختصر سی علالت کے بعد یہ دنیا سے چلے گئے نا. میں سمجھتا ہوں لوگ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں چلتے پھرتے لے جانا. جی. تو بالکل ایکٹیو لائف 79 ایئرز. گاؤں میں گئے, ہلکا سا چیسٹ انفیکشن ہوا, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے, اور میں بڑا مشکور ہوں, ہمارے سارے ملنے والے ان کا حال چال پوچھتے رہے. 7-8 دن کی علالت کے بعد چلے گئے. لیکن جو ہی بچوں کو پتہ چلا قطر میں کہ ہمارے والد داخل ہو گئے, 24 گھنٹے نہیں لگائے ان کے پاس. اللہ اللہ. اور جانے کی رات یعنی پہلے ایڈمٹ ہوئے, طبیعت تھوڑی سی ان کی سنبھلی, کمرے میں واپس شفٹ ہوئے. اچھا. اور پھر جب 1-2 دن جانے سے قبل طبیعت خراب ہوئی تو بیٹی ساتھ تھی. نماز کے وہ عادی تھے. سبحان اللہ. عشاء کی نماز جانے والی رات خود وضو کر کے پڑھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ذکر کرتے, معمولات کرتے, ایک دن وینٹ پہ اور چلے گئے. اللہ. قیصر محمود گوندل اور ان کی بیٹی ساتھ تھی. تو آخری شعر ان کے لیے, موت تو برحق ہے یارب, موت تو برحق ہے یارب, دے ہمیں صبر جمیل, فی امان اللہ قیصر پائے تو عمر طویل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا خوب. تو یہ چند ایک میرے ایک بھائی کے بارے میں تھے جذبات. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں انہوں نے فیملی کو لک آفٹر کیا, خاندان کو یکجا رکھا, شاید ہم ساری زندگی بھی یہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں تو ان کا حق اس انداز میں ادا نہیں ہوتا. اور جانے والے کے لیے پھر جانے والے کا حق یہ ہوتا ہے ان کی طرف سے صدقات کرنا, ان کو دعاؤں میں مسلسل یاد رکھنا, ان کے متعلقین کے لیے اچھا سلوک کرنا. ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو بھی جزا دے. احسان شناسی بھی تو اب نہیں رہی نا. آپ جس محبت سے بھائی کی خدمات کو یاد کر رہے ہیں, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے آپ پر, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. ڈاکٹر فاطمہ, آپ بھی اپنے خاندان کے بارے میں, والدین کے بارے میں, حال ہی میں آپ کی بھابھی جو بہنوں جیسی تھیں ان کی رحلت ہوئی بالکل اچانک, کیا محسوسات ہیں آپ کو؟ میرے والد, ہم نے جو اپنے گھر میں ماحول دیکھا, ان کا بہت زیادہ توجہ محبت بیٹوں سے بھی بڑھ کر میرے سے اور میری بہن سے, بیٹیوں سے رہی. ہماری چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر وہ ایسے جشن مناتے تھے. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں میں جرنلزم پڑھ رہی تھی جی, تو مجھے بہت شوق تھا اخباروں میں کالمز لکھنے کا, فیچرز لکھنے کا. میری ایک ایک تحریر کا انہوں نے تراشا الگ کر کے ایک فائل بنائی تھی. کیا بات. اور وہ جہاں جاتے تھے, جس دوست کے گھر, جس عزیز کے گھر, انہیں وہ دکھاتے تھے اور ایک بڑے فخر سے. تو اب جب زندگی میں کوئی بھی چھوٹی بڑی کوئی اچیومنٹ ہو تو احساس ہوتا ہے کہ اس پر جشن منانے والے والد جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں. اور فارسی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا تھا, بڑا ایک ضرب المثل ہے جی, کہ حال ما در ہجر بابا کم ترز یعقوب نیست. سبحان اللہ. سبحان اللہ. او پسر گم کرده بود و ما پدر گم. واہ, کیا خوبصورت. کہ ہماری جو حالت ہے والد کے ہجر میں, ان کی جدائی میں, وہ یعقوب علیہ السلام سے کم نہیں ہے. انہوں نے اپنا بیٹا کھو دیا تھا, ہم نے اپنے باپ کو کھو دیا. اور والد
گرامی کی مختلف دلچسپیاں، ان کی سرگرمیاں پھر ہم سب بہن بھائیوں کے لیے انسپریشن بھی بنی، اور کہیں نہ کہیں ہم نے جو بھی شعبے اپنائے اس میں اسی کی میں جھلک دیکھتی ہوں۔ میرے والد بہت باکمال فوٹوگرافر تھے، بہت مطلب اس شہر کے صف اول کے فوٹوگرافرز میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو میرے دونوں بھائی جو ہیں وہ ٹی وی پروڈکشن اور فلم پروڈکشن اور اس شعبے میں گئے۔ والد صاحب کو بہت لگاؤ تھا اخبارات پڑھنے کا، ہمارے گھر میں 3 اخبار آتے تھے، تو کہیں اسی سے متاثر ہو کر شاید میں نے پہلے جرنلزم کی طرف میرا رجحان ہوا، وہ میں نے اپنا گریجویشن اس میں کیا۔ اسی طرح والدہ آپ کی؟ جی بالکل، والدہ کا انتقال بھی والد کے وفات کے صرف 4 ماہ بعد ہو گیا، تو ہمیں بس ایک صدمے سے ہم ابھی 2-4 تھے کہ پھر والدہ کے جانے کے بعد احساس ہوا کہ ہمارا جو گھر ہے وہ انہی کی موجودگی سے گھر تھا، جیسے کسی کتاب کا شیرازہ ہوتا ہے جس سے تمام صفحے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر تو وہ بکھرے ہوئے، محاورہ ہے کہ شیرازہ بکھر گیا، یعنی صفحہ الگ ہو گیا۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اور میں نے اپنی شخصیت میں جو خود اعتمادی ہے، جو بے باکی ہے، جو اوڑھنا بچھونا ہے، لباس کا سلیقہ، ہر شے والدہ سے، اور ان کی موجودگی میں تمام فیصلوں میں گھر میں ان کی رائے شامل ہونا، تصور ہی نہیں تھا کہ ان کی رائے اور رضامندی کے بغیر ہم کوئی فیصلہ کریں، روزمرہ زندگی کا بھی۔ والدہ جب تک موجود تھیں تو ہماری بڑی بھابھی، ان کے ساتھ ہمارا تعلق بڑی بہنوں جیسا تھا، ایسا ہی۔ والدہ کے چلے جانے کے بعد وہ ماں بن گئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان 4-5 سالوں میں جو وہ حیات رہیں بالکل ماں بن کر، اور ہم نے بھی ان کو وہ درجہ دیا، ان کی رائے سے تمام فیصلے ہوئے، گھر کے تمام انتظامات انہوں نے سنبھالے، تمام افراد خانہ نے انہیں ماں ہی کا درجہ دیا، بالکل ماں کا درجہ دیا، اور انہوں نے بھی اس کا پورا حق ادا کیا۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ۔ اور اب جب اللہ کی رضا سے وہ بھی ان کی رحمت میں چلی گئی ہیں، اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک زیادہ بڑی تنہائی ہے، کیونکہ والدہ کے جانے کے بعد انہوں نے ماں بن کر پورے گھر کو سنبھالا، تو اب ایک بڑا خلا ہے۔ لیکن بہرحال خدا کی رضا کے آگے ہم سب کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بڑی خوش نصیب ہیں، اچھے ماں باپ کی اولاد ہیں، آپ نے بہت بہتر مشرقی اقدار میں پرورش پائی ہے، اعلیٰ ترین تعلیم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، حسن اخلاق دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ خود کو کبھی تنہا محسوس نہ کریں۔ ظاہر ہے جو ایک کمی ہوتی ہے زندگی میں وہ تو ہوتی ہے۔ آپ کے ہاں بہن بھائیوں کا کیسے تعلق ہے؟ ہمارے والدین کے ہوتے ہوئے بھی میرے 2 بھائی ہیں، ایک بہن ہے، بہت کلوزلی ہم ایک دوسرے سے ریلیٹڈ رہے۔ بہن کی شادی ہوئی لیکن اس کے باوجود ان کا گھر بھی آس پاس ہے، قریباً ہر دوسرے دن ان کا آ جانا، کہیں اگر گھر سے باہر جانا تو ہم سب اکٹھے سفر کرتے ہیں مختلف، ہمارے کیونکہ انٹرسٹ بھی بہت ایک دوسرے سے ملتے ہیں، شعبے بھی ملتے ہیں۔ میری بڑی بہن بھی تدریس کے شعبے میں ہے، تو کوئی کانفرنس ہو، کوئی علمی سرگرمی ہو، اس میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ رہتا ہے، بھائیوں آپ ایک دوسرے کی مدد۔ لیکن کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ معاشرے میں، سماج میں عملاً اب اس طرح کی رشتہ داریاں اور اتنی قربتیں کم ہوتی جا رہی ہیں؟ یہ بات میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھنی ہے۔ جی انفارچونیٹلی، اور میرے خیال میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ دخل ہو گیا ہے اب ٹیکنالوجی کا اور سوشل میڈیا کا، اور جتنا وقت میں نے کئی بار یہ نوٹ کیا ہے، کسی ریسٹورنٹ میں ہم جائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فیملی بیٹھی ہے، 4-5 افراد ہیں، اور وہ آپس میں بات کرنے کے بجائے سب الگ الگ موبائلز کی سکرینز دیکھ رہے ہیں، اکٹھے ہو کر بھی الگ الگ جی اکٹھے ہو کر بھی جو کوالٹی ٹائم ایک فیملی سپینڈ نہیں کرتی، یا آپ موبائل سکرین دیکھ رہے ہیں، یا ٹی وی سکرین ہے، یا لیپ ٹاپ سکرین ہے، کچھ مادہ پرستی بھی ہو گئی، مصروفیات اور پھر دین سے دوری اور وہ ساری چیزیں مل کر یہاں تک کہ جب شام کو سب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں بھی اپنے الگ الگ مصروفیات میں لگ جانا، تو وہ جو ایک کوالٹی ٹائم ہے فیملی کا، وہ بہرحال بہت ضروری ہے ایک خانوادے کو جوڑے رکھنے کے لیے اور سب کو آپس میں رشتہ قائم رکھنے کے لیے۔ بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو ایک سرد مہری رشتوں میں آ گئی ہے، گرم جوشی نہیں رہی، یعنی بہت استثنائی مثالیں تو always there،
تو آپ کیا تجویز فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں سب کچھ کو بحال کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر یہ چیزیں بحال ہو جائیں تو اللہ بھی خوش ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ دیکھیے اس میں ایک تو مجھے یہ سمجھنا ہے کہ اگر میں نے اپنے والدین کی قدر کی، خاندانی اقدار کو اپنے گھر میں رکھا، واہ، تو میرے بچوں کے آگے بچے ان کو لک آفٹر کریں گے۔ بچوں کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ ایک تسلسل ہوتا ہے، واہ 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 واہ، جیسے میں کروں گا نیچے ویسے ڈاکٹر صاحب بہت خوب۔ ایک یہ اہم چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ مصروفیت کا دور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو گیا، تو ہمارے بچوں کو یہ ہمیں بتانا ہے کہ جوڈیشیس یوز آف سوشل میڈیا، واہ، اس کے فائدے بھی بہت ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف بات چل رہی ہے، لیکن اس کو اگر ہم مس یوز کریں گے تو اس وقت ایک سیکیٹرک النس جو ہے وہ بن چکی ہے جی، اور خود ایک ایگزامپل بچوں کے سامنے اس انداز میں بننا کہ ہمارا ایسٹرن نارم کیا ہے، خاندانی سسٹم کیا ہے۔ جب ہم بچوں کے ساتھ خود بنیں گے تو بچے اس چیز کو آبزرو کریں گے اور اس کا تسلسل رہے گا۔ لیکن یہ بہت انفارچونیٹ ہے اس وقت کہ ہمارے جتنے ڈیولپ ایریا خاص طور پہ گاؤں میں ابھی بھی کسی حد تک وہ بہتر صورتحال ہے، لیکن شہروں میں بات اس انداز میں ہو چکی ہے کہ ہمسائے کو ہمسائے کا پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن و حدیث میں ہمسائے کے کتنے حقوق ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ شاید کہ وراثت کا حصہ نہ مل جائے، یہاں تک بات تھی۔ تو ان چیزوں کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے یہ آپ جیسے پروگرام، یہ عوام تک جانا، تاکہ وہ اقدار جو ہماری ایک کھوئی ہوئی اقدار ہے وہ ہمیں دوبارہ مل جائیں، اور جب یہ ہوں گی تو خاندان کے اندر برکت ہوگی۔ آج کہتے ہیں نا بے برکتی ہے، جی بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ نفسا نفسی کا عالم، اور اس میں جو سوشل میڈیا کا رول ہے اس کو اگر ہم ایک پازیٹیو سینس میں استعمال کریں گے تو برکت بھی رہے گی، خاندانی نظام بھی رہے گا۔ میں تو ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی میری رائے ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جیسے افراد جو جہاں بھی ہوتے ہیں، جس منصب پر بھی ہوتے ہیں، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ہدف ہوتا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں بامقصد ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے اپنی اپنی کیپیسٹی میں کہ یہ جو اسلام کی اور ہماری تہذیب اور ثقافت کی بہت مثبت اقدار ہیں ان کے ریوائیول کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ آپ اس سے اتفاق فرماتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے جی۔ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک دن ہے، آپ کے پاس ایک گھنٹہ ہے، وہ گھنٹہ آپ کس انداز میں گزارتے ہیں دوبارہ تو واپس آئے گا نہیں، آگے کی طرف سفر ہے نا، یہ گھڑی اس کا جو سامنے ہے، جو منٹ گزر گیا دوبارہ نہیں، اس منٹ کو پروڈکٹیو بنانا، خود رول ماڈل بننا۔ میرا خیال ہے کہ جو بڑے ہیں وہ رول ماڈل بنیں گے، چھوٹوں پہ اس کے اثرات ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کا، اتنی خوبصورت گفتگو کا۔ ناظرین کرام، آج ہماری جو گفتگو ہوئی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ جو رشتے ہیں، خدا کے بنائے ہوئے جو رشتے ہیں، ان کا کوئی متبادل نہیں ہے، ان جیسا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پر اگر کسی بھی دنیاوی فائدے کی، کسی بھی مصلحت کی گرد و غبار پڑا ہوا ہے، دلوں میں دوری آ رہی ہے، میل پیدا ہو رہا ہے، تو از راہ کرم ان کو صاف کیجئے، ان رشتوں کو بحال کیجئے، خاندان کی اکائیوں کو استوار فرمائیے، اس لیے کہ یہ منشائے خدا ہے، منشائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کوئی معاشرہ اس وقت تک فلاحی، رفاہی اور انسانی اور اخلاقی معاشرہ بن ہی نہیں سکتا جب تک وہاں خاندان کی اکائی مضبوط نہ ہو۔ ہم نے کتنی خوبصورت باتیں سنی ہیں کہ جو رشتہ جہاں جہاں ہے وہ اپنا حق ادا کر رہا ہے، اس کو اپنے فرائض ادا کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں پڑی ہوئی کہ پہلے میرا حق ادا کریں تو پھر میں اپنا فرض ادا کروں گا۔ جب ہم یہ طرز عمل اپنا لیں گے، یہ کوشش کریں گے کہ جو ہمارا فریضہ ہے وہ ہم پورا کریں، محبت سے، اخلاص سے، ایثار سے، قربانی سے، اور اس کے بعد اگر ہمیں ہمارے حقوق بھی مل رہے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر ہمارے حقوق نہیں بھی مل رہے ہیں تو اس پر بھی ہم اگر وسعت ظرف کا مظاہرہ کریں اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ اس طرح ہو سکتا ہے جیسا اس کو ہونا چاہیے۔ ناظرین، کتاب الشفا سے وظیفے کا وقت ہوا ہے۔ گھروں میں باہمی اتحاد و محبت۔ جس گھر میں روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس گھر میں سب اہل خانہ کے درمیان اتحاد و محبت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے اور وہ گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، ایک مسلمان بھائی کی
دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں نیک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آج کے اخبار 92 نیوز میں والدین اور بھائی بہنوں کا مخلص رشتہ، اس عنوان سے ایک بہت عمدہ مضمون ہے، آپ ضرور پڑھیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ ابھی ہم نعرہ مقصد پاکستان لگائیں گے، آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، جو بھی جہاں جہاں سن رہا ہے وہ اس میں شریک ہوگا، اور اس کے بعد ہم حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب کی خوبصورت آواز میں بہت عمدہ کلام سنیں گے۔ تو آئیے مل کے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب۔ جب بھی سوتے جاگتے ہیں والدین، جب بھی سوتے جاگتے ہیں والدین، خیر رب سے مانگتے ہیں والدین، خیر رب سے مانگتے ہیں والدین، اور اپنی چھاؤں میں چھپاتے ہیں اور دھوپ میں خود بیٹھتے ہیں والدین۔ اس کی دنیا مثل جنت ہو گئی، اس کی دنیا مثل جنت ہو گئی، جس پہ راضی ہو گئے ہیں والدین۔ ہم کو بتلایا کلام پاک نے، ہم کو بتلایا کلام پاک نے کہ شان و عظمت میں بڑے ہیں والدین۔ دید سے ان کی ملے حج کا ثواب، دید سے ان کی ملے حج کا ثواب، اور جنتوں کے راستے ہیں والدین، اور سارے عالم میں کسی کے بھی نہیں، سارے عالم میں کسی کے بھی نہیں، جیسے شاہ دین کے ہیں والدین، جیسے شاہ دین کے ہیں والدین، اور اپنے بچوں کے سکون کے واسطے رت جگے خود کاٹتے ہیں والدین۔ سوچتا دنیا میں ایسے کون ہے، سوچتا دنیا میں ایسے کون ہے
جیسے اجمل سوچتے ہیں والدین، جیسے اجمل سوچتے ہیں والدین، جب بھی سوتے جاگتے ہیں والدین، خیر رب سے مانگتے ہیں والدین۔